اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام اللہم صل علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. We had introduced a number of books in the Shia world yesterday on hadith and on tafsir, and some books on fiqh. There are many primary sources and there are many secondary sources. Today, if we wanted to compile, just put together the books, there is a library called, the library of Ayatollah Marashi Najafi in Qom. This is one of the biggest libraries that we have in the Shia world. He used to collect manuscripts, the original works. Basically, when the ulama were writing, later on they were printed, they actually compiled those books and those manuscripts, khatti nuskhe as they're called, in Farsi and in Urdu. And he collected 27,000 manuscripts of the Shia ulama, which are original. And he says that in Najaf, when people were going through difficult time, people were selling them. And many of the British people had actually come to Najaf and Karbala and to Iran. And they were buying off those original manuscripts from the Shia world. And people would sell them. It was a business. They would offer really good money. And today they say that probably the highest and the best manuscripts are in London, in the world. Many of the Islamic books, many of the Shia and Sunni Islamic books are in London. In fact, we don't even have a single copy of many of the books that were written by our scholars, and they are in British libraries. And even in America, but obviously the British were, the first academics in the world in terms of the Western world, who had Oxford and Cambridge universities, and the libraries where they would probably collect up to hundreds of thousands of. So Marashi Najafi, collected 27,000 manuscripts, and he said that he did not have enough money, when he was a student in his, teens and later on in the 20s, in his 20s, he was a young man, and he said, I did not have enough money, so I saw a person selling a manuscript to a white person, an English person. So I asked him, he said, why are you selling it to me? He said, he's giving me good money. He said, okay, give it to me, and I'll give you what he's paying me. He said, where will you get the money? He said, leave that up to me. He said, I went and did tawassul with the 12th Imam alayhi salam. He said, Mawla, help me to get all of these books that the people are selling. And he said that the idea came to my mind that I should start doing namaz-e-ijara. When people die, they haven't prayed, so you would hire a person to do, pray for you. That's called namaz-e-ijara, when you hire a person. So he said, I took a lot of prayers from different, money to pray for other people. And that way he lived up to be 94. And he would do like 100, 200 rakats, a few hundred rakats every day just for other people, so he could get paid. So he would collect the money and go and buy the books, manuscripts. That's how much ulama sacrifice. And at the end of his life, he collected 27,000 manuscripts. Can you imagine?
This is the effort that he put in. Before his death, he put a library together in Qom, and he had in his lifetime collected 400,000 books in there. Just one individual who worked so hard all his life. So that's how the ulama, they put in a lot of effort to compile and collect these books, and he himself wrote many books. One of the most important books on the Vilayat of Imam Ali Islam is by Shahid Thalith, called Ihqaqul Haq. Ihqaqul Haq at 18 or 19 volumes, 18 یا 19 جلدیں ہیں زخیم 800-900 جلدوں کی. احقاق الحق, proving the truth, حق کو حق ثابت کرنا. وہ کیا ہے حق؟ کہا علی کی ولایت حق ہے, اس کو ثابت کرنے کے لیے 18 جلدیں لے کر آؤ. Now Ayat Ullah Marashi Najafi went and wrote the Rijal of that book in 11 volumes. The biographies to say that no, you cannot say that these are probably 18-19 volumes of the Shias. He said no, I'll prove it that even the Sunnis can also believe in the same thing because we will prove it. So he wrote 11 volumes to complete Ihqaqul Haq, Ayat Ullah Marashi Najafi. He wrote many other books. Many of his karamat are very famous. Now I went to see the library, and many of the books that he says, that manuscripts that he compiled and he collected together, worms had probably sometimes eaten them up and they had been destroyed. But this is a great, much trouble that many of the scholars have taken. Now he wrote a wasiyat, he wrote a will, and in his will he wrote to his son Sayyid Mahmud Marashi Najafi. He said, I do not wish to be buried in the haram, bury me in my own library, in front of the front door, wherever all the Taliban ulama come, they should step on my grave. So when the feet of the shoes and the feet of the scholars and ulama come on my grave, my sins will be forgiven. Can you imagine such a great scholar, Ayatollah, who made a will that, oh my son, also bury my musalla, my jai namaz, bury it with me. Mere saath meri jai namaz ko dafna dena. He said, why? He said, because I have done 70 years of namaz tahajjud on the same musalla. 70 saal ek hi jai namaz mein tahajjud ki namaz padhi. Ka saath dafna dena. And then he wrote another word in his will. He said, and also my handkerchief tied on my forehead. میرے رومال کو میرے پیشانی پہ باندھ دینا. کہا بابا اس کے باندھنے میں کیا فلسفہ ہے؟ کہا میں نے جتنے بھی سید الشہداء پہ آنسو بہائے ہیں اسی ایک رومال میں لیے ہیں. میں روزہ قائم جناب زہرا سے کہوں گا بی بی میں نے آپ کے بیٹے پہ اتنے آنسو بہائے ہیں سارے میں نے ایک رومال میں لے کے پیشانی پہ. He said, I will go and present it to Hazrat Zahra salam alaiha that I shed so many tears on Imam Hussain Islam and they are in my handkerchief, so put it on my forehead. There are all of these wills that he's made. These are the great scholars who have taken so much trouble. And amongst the words in his will, he said that tie my amama to my coffin, tabut, when you are taking me to the haram of Hazrat Masuma, and then tie the other end. Amama is quite big usually, 6-7 meters, 9 meters. With the Ayatollah probably have longer. So you tie one end on my tabut, on my coffin, and the other end on the haram of Hazrat Masuma, and then recite the masaib of Imam Hussain al-Islam's departure from his sisters. Vidai ke masaib padna. And he made the will to his son. He said, all your life read the same masaib every Shab-e Jummah on my grave. Still you go to her, his grave. So these are all the different scholars who have actually taken trouble to collect the books. Just one story from his life so you can understand how much trouble these scholars have taken. When he came to Qum from Najaf, he was, Iraq, he was from Najaf. So he moved to Iran, Qum. It was a time of Ayatollah Burjardi, Sheikh probably Abdul Karim Hari, and then Ayatollah Burjardi. And he made his own library and he started collecting books. He always had this one thing in his mind. He said, I always wanted namaz jama'at, congregational namaz, in the haram of Hazrat Masuma Qum, salamullahi alayha. So he said, every day I used to try and go and see the people that we could have namaz jama'at there. He said, I used to go and wait for the gatekeeper to open the door so I could go inside and read namaz fajr. He said, one day I was doing namaz fajr inside the haram and suddenly I felt that there is someone standing behind me. So he said, I finished the namaz and I looked around and there was a mu'min standing behind me. I said, what are you doing? He said, I was praying namaz behind you.
He said, I went to Sajda Shukr and did 2 rakat namaz Shukrana, and I said, oh Allah, I thank you enough that you have now used me to establish namaz Jamaat in the haram of Hazrat Masooma ko. تو پروردگار تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے مجھے توفیق دی ہے کہ حضرت معصومہ کے حرم میں نماز جماعت قائم ہوئی ہے. When he was in his probably late 20s or early 30s. That's how much trouble the ulama. When you come across, establishing things, do not ever be discouraged by anything. Always remember the encouragement comes from inside, motivation. When you start things, always try and remember that your intention is extremely important. Be sincere and be steadfast. Don't give up easily. I came across a book written in English by someone. I don't want to promote the whole some of the books. It's not sometimes good. Try and read religious books more often. Now he had this one concept. He said biggest of the scientists gave the theory within moments, but it took them years to prove that theory. Biggest scholars give a view within minutes, but it takes them years of research and writing to prove their point. Many of us come up with a good idea, but we never continue with that same idea to prove it. Or we never ever put the efforts to make it happen, and that's why we stay where we are. بعض اوقات ہم نیکی کرتے ہیں لیکن یہ سوچتے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب اللہ اس میں برکت دے یا نہیں دے گا, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ امام بردہ بنایا آپ لوگوں نے, کوئی بھی کام کیا, چند افراد ہوتے ہیں جو ایک اس کو لیڈ لیتے ہیں اور پھر باقی ساتھ چلتے ہیں. کبھی یہ مت سوچے, شیعہ کی علامت یہ ہے کہ کبھی وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں اس نیک کام کرنے لگ چلا ہوں تو کیسے ہوگا. اللہ کہتا ہے کہ اگر نیت خالص ہو تو راستہ خود بخود آسان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نیت خالص ہونا ضروری ہے, انسان کو مخلص ہونا ضروری ہے. یو ہیو ٹو بی سنسیئر ان یور انٹینشنز. جیسے ہی نیت خالص ہوگی, there is a story that I want to mention from Hazrat Salman Farsi. In fact, one of the companions, I don't want to mention his name, he used to always call him Salman Farsi, meaning as a prejudice sentence, being racist, that he can't speak Arabic properly. Hazrat Salman Farsi did not speak perfect Arabic. He was an Iranian, and he came at an old age to Arabian world. So whenever he made mistakes, so they also laugh at him and make fun of him. Many of the people, they're not of the best character. So people started naming him Farsi. He doesn't speak good Arabic. So the Holy Prophet said, no, Salman Muhammadi. He named him Salman Muhammadi. He said, no, call him Salman Muhammadi, not Farsi. Hazrat Salman was planting some trees and a person came to him and he said, Salman, you're an old man. He was 200 plus. Hazrat Salman Farsi. In fact, I mentioned the easy one. Some, Sayyid Murtada, the older brother of Sayyid Radi, the one who compiled Nahj al-Balagha, Sayyid Radi, his older brother Sayyid Murtada has mentioned in his book, he was more than 400 years. And he was amongst the Awsiya of Hazrat Isa alayhi salam, the 12th successor of Hazrat Isa. Hazrat Isa, every prophet had 12 successors. So thank you. Hazrat Isa had 12 successors, and the 12th one, Wasi, was Hazrat Salman. And he had read in Bible that the last messenger will come to Medina. That's why he moved from Palestine to, from Iran to Palestine, and from there to Medina. So he's planting some trees, palm trees, some date trees. And a person comes up to him and he says, Salman, you will die before they give fruit. Hey Salman, اس سے پہلے کہ یہ درخت پھل دے تم مر چکے ہوگے. اس نے کہا کیوں؟ کہتے تم بوڑھے ہو, کب تک زندہ رہو گے؟ 7 سال تو کم از کم لگتے ہیں, اور اگر یہ خراب ہو گئے تو پھر بھی اور زیادہ. It takes at least 7 years before they give fruit. So you will not eat the fruit. تو جناب سلمان فارسی نے جواب دیا, پہلی بات یہ ہے کہ قضاء و قدر کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں, تیرے ہاتھ میں نہیں. سبحان اللہ. Allah decides the divine decree, who dies when, it's not in your hands. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں قضا قدر, کون پہلے مرے گا, کون دیر تک زندہ رہے گا. جب اب تک جی نہیں ہو تو کیسے پتا کہ فوراً مر جاؤں گا پھل کھانے سے پہلے. دوسری بات یہ ہے, انہوں نے جناب سلمان نے کہا میں نے ایسے بہت سے درختوں کے پھل کھائے ہیں جو میں نے نہیں لگائے تھے.
درخت دوسروں نے لگائے تھے. I've eaten the fruit of so many trees that I did not plant. Other people planted it and I ate the fruit. میں نے کتنے ایسے درختوں کے پھل کھائے ہیں جو میں نے بوئے ہی نہیں تھے, دوسروں نے پھل لگائے, میں نے ان درختوں کے پھل کھائے. جب دوسروں کے لگائے ہوئے درختوں کے پھل میں کھا رہا ہوں, اگر میرے لگائے ہوئے درختوں کے دوسرے لوگ پھل کھا لیں گے, سبحان اللہ. مومن کا جذبہ ایسا ہوتا ہے. That's how مومن thinks. سیکریفائسنگ ہونا چاہیے, قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے. کبھی یہ نہ سوچیں, ایک صاحب کہنے لگے میں تو کبھی پاکستان نہیں جاؤں گا. نہ جائیں ٹھیک ہے اور بات, میں پھر بھی کوئی دلیل آپ کے پاس, کہنے لگے کیونکہ ہماری زندگی میں تو حالات بہتر ہونے والے نہیں ہیں. یہ نیت دیکھیے عجیب و غریب ہے کہ ایک ہے کہ میں ایک چیز کا فائدہ میں لے سکوں, ایک ہے کہ نہیں دوسرا کا فائدہ لے رہا ہے, میری وجہ سے کسی کو کوئی خیر پہنچے. میں نے بات واضح کر پایا کہ نہیں کر پایا؟ ہمیشہ یہ کوشش کریں گے, try and always benefit other people. Do not always think of yourself. Selfishness is one of the most hated thing in Islam. خود غرضی جسے کہتے ہیں, خود غرضی نہیں ہونی چاہیے انسان میں, قربانی کا جذبہ ہو چاہیے. مومن کہتے ہی اسے جس میں قربانی کا جذبہ پایا جاتا, ایک سوسائٹی کا, کمیونٹی کا جذبہ پایا جاتا. ہم لوگ ہمیشہ دوسروں کو سیکریفائس کرنے کی کوشش کریں, آگے بڑھیں, سب مل کے رہیں. ہمارے یہاں ہر جگہ پہ چلے جائیے بے انتہا خود غرضی, خود غرضی, سیلفشنس. جناب موسیٰ نے جب کہا کہ پروردگارہ کو اپنی نشانیاں دکھا, میں حکایت کے طور پر پیش کروں واقعے کو. Shall I continue probably more in English or shall I continue in Urdu? In English? For the سب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اردو, کچھ کہہ رہے ہیں انگلش, تھوڑا سا میں انگلش میں زیادہ رکھوں گا. then he was coming across a person, Hazrat Musa alayhi salam, he came across a person where he saw that a man is sitting there next to a river and all of his body is wounded, and not wounded, but because of old age or because of not moving so much, there are marks on all of his body that he is probably, the body is decaying, even though he is alive. He said, oh Allah, who is this? He said, he is repenting, he is a sinner. And this man had been, repenting for 35 years, 40 years. He said, oh Allah, who is he? He said, go and ask him. He said, oh man, what are you doing here? He said, I'm repenting, but how did you find me? I'm hiding from people. He said, I'm Musa. He said, Musa, Kalimullah, the one who talks to Allah subhanahu wa ta'ala, the prophet? He said, yes. He said, I had heard about you even when I was younger, when I was a sinner, because Hazrat Musa lived up to be more than 100 and something. I think 180, but I'm not sure. 1200 سال سے کافی زیادہ ایج تھی جناب موسیٰ کی, اس وقت ذہن میں نہیں. So he said, I had heard about you. He said, yes. He said, you talk to God? He said, yes. He said, can you ask your Lord, has he forgiven me? ابھی آپ اللہ سے بات کرتے ہیں, ذرا پوچھیں مجھے اللہ نے معاف بھی کیا, 35 سال سے یہاں بیٹھا توبہ کر رہا ہوں. And suddenly a bird came, and brought a pomegranate. انار لے کے آیا, اس نے کھولا اور وہ اپنے ایک ایک دانہ اس آدمی کو کھلایا, چلا گیا. پھر اس نے وہ پورا انار کھلایا, fed him that pomegranate and then left. The bird kept coming every few moments and fed him a whole pomegranate and left. Hazrat Musa said, oh Allah, you heard his question, what shall I tell him? He said, Musa, I have not forgiven him. Tell him he still is going to hell. He said, Allah subhanahu wa ta'ala said that you are still going to hell. Allah has not forgiven you. He said, ask him, don't you see that he is Arhamur Rahimin? He is the most forgiving, he is the most merciful. Why has he not still forgiven me? I've been repenting for 35 years. He said, Musa, tell him I've not forgiven him because for the past 35 years that he shunned the whole world and sat down here, I have been sending this angel as a bird to feed him. Subhanallah. I'm not sure if everyone got this. This bird has been coming for 35 years. Not once has this man asked the bird, have you eaten yourself or are you just feeding me? Pata nahi message khuya nahi. Did you all get the message? Yes. کہا کہ موسیٰ یہ اتنا خود غرض آ کے 35 سال سے مسلسل میں فرشتہ بھیج رہا ہوں, جس کو ہر روز پھل کھلا دیتا, پورا پھل کھولتا کھلا دیتا. اسے ایک مرتبہ توفیق نہیں ہوئی پوچھنے کی کہ تو مجھے کھلا رہا ہو, تو نے بھی کچھ کھایا کبھی؟ پوچھے, اتنا خود غرض آدمی جو خود غرض ہے اسے معاف نہیں کرتا. He said, Musa, ask your Lord, will he give me anything for it? For 35 years of ibadat?
اللہ مجھے کچھ دے گا اس کے بدلے میں؟ کہا موسیٰ ایک دعا، اس سے کہو ایک دعا مانگ لے ضرور قبول کروں گا. Ask him, tell him to ask me one dua, one prayer, I will grant him. Ask him to ask me for one thing and I'll grant him. He said, Musa, tell your Lord to make me so big that only I fit in the hellfire and no one else. اپنے خدا سے کہ اتنا بڑا بنا دے کہ صرف جہنم میں میں آؤں، بس میں ہی جاؤں اور کوئی جہنم میں نہ جائے. کہا موسیٰ اس سے کہا کہ اب میں نے اس کو معاف کر دیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جیسے موسیٰ told him, now I've forgiven him. He said, Ya Allah, why did you forgive him now? He said, Musa, before he wasn't even caring about one bird. Now he cares about all of my servants. پہلے سے میرے ایک پرندے کی بھی پرواہ نہیں تھی، اب یہ میری پوری کی پوری مخلوق کے لیے کہہ رہا ہے جب میں جہنم میں جا ہی رہا ہوں تو بس میں ہی جاؤں، کوئی اور جہنم میں نہ جائے. پتہ نہیں بات آگے ہوئی یا نہیں ہوئی. دیکھیں یعنی انسان اگر سیکھ لے، اس سے سبق سیکھ لے. کہا کہ اس نے فوراً سبق لیا، کہا کہ پروردگار ٹھیک ہے اب تو خود غرض صاحب اگر جہنم میں نہیں جانا تو پھر میں ہی جاؤں. میں نے توجہ ہے یا نہیں ہے؟ انسان کی زندگی کے اندر اس طرح کے پہلو ہونے چاہیے کہ دیکھیں اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں. Everyone lives for themselves. میری زندگی ہے. This is my life. The parents tell you don't do this. You say, this is my life. Why? Who are you to tell me? Selfish سارے ہوتے ہیں نا، خود غرض. American society teaches you to be more selfish. I. And they always tell you in the British law, and the Americans have adopted the same law. Obviously they don't have their own law. There are two schools of. They're not because I'm British or English. No. There are two big schools of law. The British legal system and there is a French legal system, and everyone adopted the same. And British legal system is 80% Islamic. 80% उसमें इस्लाम है. Or the first person who wrote book on law, in Oxford, they say that he said Muhammad is the lawgiver. قانون دینے والی شخصیت کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے قانون کا جو تصور ہے وہ رسول خدا نے دیا ہے. قانون کیا ہوتا ہے، سوسائٹی کیا ہوتی ہے. دیکھیں کرمنل لا ہے، باقاعدہ سوشل لا، پورا کا پورا سب سے پہلے رسول خدا نے پورے نظام جو دیا ہے قانون کا. ہی از دا فرسٹ پرسن ٹو گیو دا ہول سسٹم کہ پنشمنٹس ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا سب کچھ. اسی لیے اب تک جائیں تو عیسائیوں کے نکاح کے اندر ہے محبت کا تصور، اسلامی نکاح کے اندر ہے کہ نہیں ذمہ داریاں کیا کیا ہوں گی. محبت تو ایک اور میری اللہ کہہ رہا ہے کہ وجعل بینکما مودۃ، میں نے تم دونوں کے درمیان میں جس رشتہ تم رکھو گے محبت میں ڈالوں گا. اپنی ذمہ داریاں تو پوری کرو، برکت میں دینے والا ہوں. پتہ نہیں تصور کا واضح ہو رہا ہے نا. the whole system امریکہ کے اندر جو پوری سوسائٹی اب وہ ایک one thing they try and make big in British system and the American system, it is the individual rights override everything. ایک فرد کے حقوق ہر چیز پہ فوقیت رکھتے ہیں. In England they were making a motorway, you call it highway, between Bradford and Manchester. They wanted to join the two cities and they were buying off all the houses, and there was one individual who said, I'm not selling my house. They said, well, you have to, we're making a highway. And he said, no, I'm not. So they said, okay. Legally we can't force him out. So they left him and he said, well, you'll not be able to use your house because we'll basically make a highway. So we'll basically cross you over and you'll be in the middle. So both of the sides will be a highway. So you'll not be able to live here. I don't care. And at the end he had to move out, but the house is still there. You go there and they say, see, the system is that individual rights override everything. Islam says no, the social rights override everything. Think about it. I've said the sentence, individual rights do not overrule the social rights. Social rights, I myself may argue that this is my right, but if it bothers everyone in the society, then Allah subhanahu wa ta'ala says that the society has priority over an individual. Subhanallah. اب سوشل رائٹس کیا کہہ رہے ہیں، میرا حق یہ ہے، آئی وانٹ ٹو بی سو اینڈ سو، میں یہ گناہ کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس قسم کا میرا رشتہ ہو. پہنچ جائیے گا ممبر کے احترام میں بہت نہیں کرے نہ، باقی بچے ہی بیٹھے. میرا یہ ہے حق کہ میں جو چاہوں جس سے جیسے رشتہ برقرار کر لوں. اللہ کہے گا تیرے ایک آدمی کی وجہ سے میں پورے معاشرے کو برباد نہیں کر سکتا. کہ تیرا حق دیکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ چلو اچھا تو یہ گناہ کر لے، تجھے یہ رشتہ جائز ہے. پھر یہ باقی معاشرے کا کیا ہوگا کہ نہیں، کسی ایک فرد کو بھی اس گناہ کی اجازت نہیں ہے
کیونکہ انفرادی گناہ کی اجازت دے دوں گا پھر اجتماع سوسائٹی بنتی ہی انفرادی افراد سے ہے. انڈیویجول مل کے سوسائٹی بناتے ہیں. پتہ نہیں بات آ رہی ہے اسٹوری دیتا ہوں تاکہ بات آگے ہو جائے گی. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور تھا. مسجد الحرام needed expansion. You know Khana Kaaba, the mosque around it is called Masjid al-Haram. Haram is not something forbidden. Haram is also something that is sacred. English میں کہتے ہیں sacred جس کو باحرمت ہو, احترام واجب ہو, سے بھی کہتے ہیں حرام. محرم الحرام, ذی الحجہ حرام, جس میں جنگ حرام ہے, جس کا احترام بہت زیادہ, حرمت بہت زیادہ ہے. وہ والا صرف عربی والا حرام جس کے معنی صرف اور صرف فوربیڈن چیزوں کے ہیں جو نہیں کر سکتے وہ نہیں, بلکہ باحرمت والی چیزوں کو بھی حرام کہا جاتا ہے. مسجد الحرام around خانہ کعبہ, it needed expansion. It was the time of Harun al-Rashid لعنت اللہ علیہ. He was a cursed person who poisoned the 7th Imam and he was killing all the Shias in his time. A very sinful person. He died at the age of 49, did not have peace of mind because he killed the Imam alayhi salam. And his son killed the 8th Imam alayhi salam, Ma'mun. He said, okay, we'll expand Masjid al-Haram. They started buying off the houses from people. One person said, I'm not selling my house. میرا گھر جو ہے وہ مسجد الحرام کے اندر آ جائے گا, میں اپنا گھر کیوں بیچوں. Everyone went and said, no, you should sell your house because the masjid needs expansion. He said, I don't want to sell my house. I want the house to remain here. Harun asked all the different scholars that were present, جتنے علماء تھے اس زمانے میں, جو جتنے درباری تھے. اب اردو ایسی ہے کہ جس میں ایک لفظ کہتے تھے بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں باتیں. اب وہ درباری جتنے ملا تھے ان سب سے پوچھا کہ ابھی کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا نہیں وہ تو مکان اگر نہیں بیچ رہا تو اس کی ملکیت ہے, آپ زبردستی نہیں کر سکتے. سارے مکان گرا دیے, ایک مکان بیچ میں کھڑا ہوا, مسجد کو ایکسپینشن کی ضرورت تھی مسجد حرام کو. کیا کریں, کہ نہیں یہ نہیں گرا سکتے. کہ کوئی مسئلے کو حل کر سکتا ہے, اپنے وزیر سے پوچھا. انہوں نے کہا ایک ہے, کہ کون, کہ تیرے زندان میں. کہا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھو, وہ حل جانتے ہیں. کہ گئے, مولا کیا کریں گے, ایک آدمی اپنا مکان نہیں بھیج رہا, مسجد الحرام کو ایکسپینشن کی ضرورت ہے, توسیع کی ضرورت ہے, وسعت کی ضرورت ہے, کیا کریں. امام نے کہا اس کو پیسے دو, زبردستی ہٹا دو. پتہ نہیں بات آ رہی ہے یا نہیں. امام نے کہا پیسے دو, زبردستی ہٹا دو وہاں سے. کہ اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ سب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو نہیں ہٹا سکتے, اس کا مکان ہے, وہ کہہ رہا ہے میں نہیں بیچنا چاہتا. امام نے کہا کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ پہلے خانہ کعبہ بنا تھا اور مکان بعد میں بنے تھے, یا مکان پہلے بنے تھے کعبہ بعد میں آ گیا تھا وہاں. مکان اگر پہلے سے تھے تو پھر ان کا حق ہے وہ وہیں پہ رہیں, خانہ کعبہ کی ضرورت نہیں. لیکن اگر خانہ کعبہ پہلے سے تھا اور لوگوں نے مکان خانہ کعبہ کی وجہ سے بنائے تھے, تو اب کعبے کی ضرورت ہے توسیع کی, ایکسپینشن کی, تو مکان ہٹا دیے جائیں گے کیونکہ کعبے پہلے سے تھا, مکان بعد میں آئے. مجلس آفٹر ہیئر یہاں کی بعدی مجلس ہے, اس لیے میں کوشش کروں گا کہ ودن این آور وائنڈ اپ کروں سب کچھ. وہاں پہ انہوں نے ریکویسٹ کے بارے میں امام علیہ السلام سے متعلق انشاءاللہ پیش کروں گا, تفصیل سے انشاءاللہ وہاں پہ پیش کر دوں گا. جو لوگ آئیں گے وہاں پہ انشاءاللہ بارے میں امام زمانہ کا پیش کروں گا, دلیلیں بھی آپ کے وجود سے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ. حضرات یہ دین جو ہے نا, جس کے لیے کہا کہ دین کامیاب ہو گیا, میں آج جو پیش کرنا چاہ رہا تھا میں اب تک نہیں پڑھ سکا ہوں, کہ دین کی کامیابی تب ہے کہ جب ہر انسان اپنے آپ کو دین پہ قربان سمجھے. یہ نہ کہ نہیں میں دین اپنے انٹرسٹ میں استعمال کر لوں, پھر کیا ہو جائے گا, پھر رہبانیت آنے لگے گی, پھر وہ یہودی سسٹم آنے لگے گا, پھر وہ عیسائی والا سسٹم آنے لگے گا, کہ وہاں پہ باقاعدہ پوپ اگر کسی کو باقاعدہ لیٹر دے دے گا کہ ہاں یہ بخشا گیا ہے, $10,000 جو چندہ اگر آ گیا, جیسے اللہ کے ہاں سے اسی کا رشتہ ہے اور کسی کا تو رشتہ ہے ہی نہیں. تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں ہمارے مرادی یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم بیعت نہیں لے سکتے, بیعت صرف معصوم علیہ السلام کی ہوتی ہے, ان کی تقلید ہے, بیعت نہیں ہے. پتہ نہیں بات واضح ہے کہ نہیں. یہ کتنی باریکی ہے دین, کتنا اسلام جو ہے اس کے اندر کوئی بھی دیکھیں. آج جو میں پوری کی پوری بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, یعنی اللہ کا دین جو ہے نا
اس کو ماڈرنائزیشن ایسا نہیں ہے، دین میں ماڈرنائزیشن کا تصور نہیں ہے کہ ہم چاہے آج سے ماڈرنائزیشن شروع کر دیں. اسلام کہتا ہے ترقی ہے، عقل ہے، علم ہے. ہم انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کے دشمن نہیں ہیں، لیکن دین کے ماڈرنائزیشن کے مخالف ہیں. مدنی میں واضح کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں سب سے عیسائیت وہیں سے اس کا زوال شروع ہو گیا جہاں سے انہوں نے کہا ماڈرنائزیشن صحیح ہے. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا بھی ہمارے یہاں پتہ نہیں ہے، وہ جو ڈارون نے کہا اس کو ایکسپٹ کر لو. ہم جن بازوں کی شادیاں کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، ایکسپٹ کر لو، ان کا بھی نکاح پڑھ دو، 2 مردوں کا نکاح پڑھ دو. یا انہوں نے کہا کہ ان کا دین کو ماڈرنائز کرنا شروع کر دو. پتہ نہیں واضح ہو رہی ہے کہ نہیں بات ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا دین کو ماڈیفائی کرنا شروع کرو. ماڈرنائزیشن اسلام بات واضح رہے، اسلام انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کے دشمن نہیں ہے، لیکن ماڈرنائزیشن یعنی دین کو ماڈیفائی کیا جائے اس کا مخالف ہے. کیونکہ اسلام سند دے چکا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے. دین مکمل ہو چکا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے پاس سے کوئی نیا خلیفہ بنا لیں گے، نیا امام بنا لیں گے. وہاں 12 اماموں کا اعلان کرنے کے بعد جیسے اعلان ہوا نا کہ 12 امام ہیں، یہ دین کی جو عمارت ہے نا کہ جناب آدم نے اس کی بنیاد رکھی تھی. کیونکہ بنیاد نظر نہیں آتی ہے، اس لیے جناب اعظم اولی العزم پیغمبر نہیں ہے. فاؤنڈیشن جناب آدم نے رکھی تھی، اس کی دیواریں جناب نوح نے بنائی، اس کی چھت جناب موسیٰ نے ڈالی. دیکھیں وہ رسم پیغمبروں کے بارے میں آپ کے سامنے، اس کی چھت جناب موسیٰ نے ڈالی، دروازے جناب عیسیٰ نے لگائے، رسول خدا آئے، کہا کہ دین کی جو ہے باقاعدہ سب کچھ ہو چکا ہے. جناب ابراہیم نے، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ سب نے اس کے اندر کام کر دیا ہے. اب کیا ضرورت تھی؟ کہا کہ اب اس کی کمپلیشن کی ضرورت ہے. تو کیا کیسے دیا؟ کہا یہاں پہ کھڑکی رکھی تھی، کھڑکی نکال دو، یہاں دروازہ لگا دو. وہ جو دروازہ رکھا تھا اس کو نکال دو، وہاں پہ دوسرا دروازہ لگے گا. اور جب ساری کی ساری ماڈیفیکیشن کر دی گا کہ دیکھو اب اس کی باہر ایک تختی لگا دو، الیوم اکملت لکم دینکم، اب یہ دین مکمل ہو چکا ہے. کہ ایک اور تختی لگا دو کسی سائڈ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلال حلال الی یوم القیامہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے، ان کا حلال قیامت تک کے لیے حرام ہے. پھر اس کے بعد رسول خدا نے کہا کہ 12 محافظ بٹھا دو، 12 گارڈ بٹھا دو اس دین کی عمارت کے لیے. پہلا علی ہے، 12واں مہدی ہے. اگر کبھی کوئی یزید آیا کہا کہ دروازہ گرا دو تو کوئی حسین اٹھے گا، خبردار دروازہ نہیں گرانے دوں گا. اب جو دین کو تبدیل کریں گے وہ دین کے دشمن کہلائیں گے، جو دین کو بچائیں گے وہ دین کے محافظ کہلائیں گے. آپ نے غور کیا؟ تو اب یہ کہا نہیں تو اس وقت تو حرام تھا، آج میں حلال کر رہا ہوں. پتہ نہیں بات آ رہی ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی خلیفہ ہو، آ کے کوئی بادشاہ کوئی بھی کہے کہ رسول خدا کے دور میں تو حرام تھا، آج میں حلال کر رہا ہوں. رسول خدا کے زمانے میں حلال تھا، آج میں حرام کر رہا ہوں. تو تیرا دین ہے، ہمارا نہیں. چھٹے امام سے کسی آدمی نے کہا، امام کہا کہ مولا یہ دیکھیں آپ نے شب قدر کے اعمال ہے نا، اس میں تسبیح ہیں، مختلف تسبیح ہیں. تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ تسبیح ہے، اور ایک تسبیح 7 مرتبہ پڑھیں گے استغفر اللہ واتوب الیہ، ہے نا. 2 تسبیح ہیں وہاں پہ. آگے باہر آپ دیکھ لیجیے گا 2 تسبیح ہیں اعمال کے اندر. تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو اس کے بعد پڑھیں گے مولانا کا 7 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میں اللہ کی طرف پلٹتا ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کے میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف پلٹتا ہوں. اور استغفر اللہ واتوب الیہ کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اسی کی طرف پلٹتا ہوں. میرا رب ہے نہیں کہا. تو چھوٹے ماننے اعمال بتاؤ. کوئی آدمی نے کہا کہ مولا آپ نے ایک تسبیح بتا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لیکن بتا استغفر اللہ واتوب الیہ، تو جس میں ربی نہیں کہا میں ربی جوڑ لوں اپنے پاس سے. امام نے کہا کہ پھر وہ تیری تسبیح ہوگی، میری تسبیح نہیں ہوگی. یعنی آپ کو دین کو ماڈیفائی کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں دیکھیں میں آپ کو کوئی بتاتا ہوں. آپ کسی نے میرا ٹیلی فون نمبر بتا کر دیکھیں 786 5 12 14 ہے، نمبر نہیں ہے، کوئی ملانے لگے سب لوگ. میں مثال دے رہا ہوں سر، ایگزامپل ہے. میں نے کہا 786 میرا جو ہے وہ ایریا کوڈ ہے. ایک صاحب نے کہا میں 787 ملا لوں گا، اور ملا چلے جانے کا مل نہیں رہا. کیا بات ہے؟ حالانکہ میں ایک بڑھا رہا ہوں، کم تو نہیں کر رہا. تو 786 تھا تو سکا کہ میں نے ایک اپنے پاس سے 787 نہیں کیا نا، کم تو ہوا نہیں، بڑھایا ہی میں نے ایڈ ہی کیا نا، کم تو نہیں کیا. یہ تھرو کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ تھرو نہیں ہوگا کیونکہ وہ کوڈ ہے بھائی. اسی طرح سے نمازوں کا، روزوں کا،
قرآن کا، حج کا، خمس کا، ہر چیز کا کوڈ ہے. اللہ نے کہا یاد رکھو جیسا میرے نبی نے بتایا ہے ویسا ہی رکھنا، اپنے پاس سے ماڈیفائی نہ کرنا، پھر لائن کہیں اور مل جائے گی. لائن کہیں اور مل جائے گی. یہ کوشش مت کرو کہ چلے بھائی اتنی نمازیں میں نے اپنے پاس سے 20 رکعت بڑھائی ہے نا ماہ رمضان میں، قبول ہو جائے گی. مجھے اللہ کے نبی نے حکم دیا تو سفر میں ہے نماز قصر پڑھے گا، ظہر کی، عصر کی، عشاء کی 2 رکعت پڑھے گا. میں کہتا ہوں نہیں، میں تو 4 رکعت ہی پڑھوں گا. یہ قبول ہونے والی نہیں 4 رکعت، چاہے میں جتنی مرضی سجدے کر لوں، لمبے لمبے سجدے کروں، جتنی مرضی پڑھتا جاؤں، لمبی لمبی سورہ پڑھ لوں، سورہ بقرہ پڑھ لوں، بے شک قبول نہیں ہے. کبھی جس طرح رسول خدا نے بتائی ویسی پڑھنی ہے. جب نماز بتائی ہی انہوں نے ہے. پیغمبر اسلام ایک جگہ پہ مسجد نبوی میں اندر گئے، دیکھا ایک صحابی بھی کوئی مصحف نمازیں پڑھ رہے تھے، آواز دی ان کو، نماز پڑھ رہے تھے نہیں آئے. رسول خدا نے دوسری مرتبہ آواز دی، انہوں نے نماز تیز شروع کر دی، جلدی تیز پڑھ رہے ہیں نماز، اسپیڈ جتنی ہو سکتی تھی. میں جا کے بیٹھ گئے. کہا یا رسول خدا بلا رہے تھے؟ کہا تجھے آواز آ رہی تھی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہا یا رسول خدا آپ کی آواز آ رہی تھی، آپ بلا رہے تھے، میرا نام لیا آپ نے کہا آواز آ رہی تھی؟ کہا ہاں. کہا پھر کیوں نہیں آیا؟ کہا نماز پڑھ رہا تھا میں. تو کیوں آتا؟ کہا تجھے نماز کس نے سکھائی ہے؟ کہا آپ نے. کہا جب میں نے سکھائی ہے تو نماز سے میں افضل ہوں کہ بلایا کروں، آ جایا کر. میں نے بات آگے ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو اپنا ہی دین بنانے لگ جائیں، یہاں تک کہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ پیغمبر اسلام نے جو نماز پڑھنے کے لیے کہا، یہاں تک پیغمبر نے حکم دیا، امام نے حکم دیا کہ اگر ماں باپ کو نہیں بتا، اگر ماں مستحب نماز کے دوران بلائے تو نماز توڑ دو. جو ماں باپ سے زیادہ محترم ہو وہ نبی و امام ہوتا ہے. مستحب نماز، واجب نماز کے لیے نہیں کہا. مستحب نماز میں اگر ماں بھی بلائے تو نماز توڑ دو. ماں نے بلایا کہا لبیک فوراً کہو. دین یہ ہے، خود ماڈیفائی کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ ہو سکتا ہے، یہ حلال ہو سکتا ہے، اپنی بات ہے یہ نہیں. مثال کے طور پہ انسان مجھے میری تصویر بنانے کے لیے بیٹھ جائے، مولانا کو ڈرا کروں گا، امامہ دیکھا بڑا اور بڑا کر دیا، جسم چھوٹا اور چھوٹا کر دیا، ٹانگیں اور لمبی کر دی، بازو اور چوڑے کر دیے، تو یہ میری تصویر نہیں ہوگی، میرا کارٹون ہوگا. اپنی بات اگر جو چاہے دین سے لے لے، جو چاہے چھوڑ دو، پھر یہ دین پہ عمل نہیں، دین کے کارٹون پہ عمل ہے. یہ موڈیفائی نہ کریں دین کو، موڈیفیکیشن کی ضرورت نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا، اس کو موڈیفائی نہیں کر سکتے آپ. پتہ نہیں میں بات واضح کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں. اگر ابھی موڈیفیکیشن جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ مثال کے طور پر اسلام نے کہا کہ ہم صراط مستقیم میں پچھلے سال اجازت دی تھی، آپ کو مثال دی تھی. صراط مستقیم بالکل سیدھا راستہ، سیدھا راستہ اسے کہتے ہیں جس میں شارٹ کٹ نہیں جاتا. شارٹ کٹ نہیں ہوتا اس کو. جیسے آپ اترے آپ سمجھ لیں کہ آپ صراط مستقیم سے ہٹ گئے. دین کے سیدھے راستے پہ جب بھی آپ نے کہا چلیں میں اپنے طور پر یہ اس طرح سے کر لیتا ہوں، اپنا قیاس لگا لیا، قیاس جی اس کا تو پتا تھا، یہ میں خود کر لیتا ہوں، وہاں قیاس آپ کا ذاتی نہیں لگے گا. لیکن ہم لوگ ماڈرنائزیشن کس طرح سے انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں ہے. میں مثال دیتا چلوں، پوری کتاب ہے شیخ بہشتی کی، باقاعدہ اس کا نام ہے فلسفہ اسلام، انگلش میں ترجمہ بھی ہوا اس کا، شیخ بہاون اور شیخ بہشتی دونوں لکھی. وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا بہت سے آپ کو ملیں گے، یہاں میں نے نہیں دیکھا، البتہ ہمارے انگلینڈ میں بہت زیادہ ہے، جو اسپیشلی جو نیو کانگریس ہے نا، ان میں ایک انہوں نے برانچ رکھی تھی. السلام علیکم، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ فلاں قوم، اس کو منہ سے نکالنا بدعت ہے. یہ نہیں بدعت نہیں، سنت رسول ہے. ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں سنت رسول ہے. آپ کیا کرتے ہیں مولانا؟ میں برش کرتا ہوں. لا حول ولا قوت، برش تو بدعت ہے. کیوں؟ رسول خدا کے زمانے میں برش ہوا تھا، وہ برانچ کرتے تھے. پتہ نہیں، یعنی ان کو اتنی عقل نہیں ہے. یہ برانچ آج بدعت بن گئی ہے. تو جاؤں گا سارے مجمع کی. پیغمبر اسلام نے مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، دانت صاف کرنے کا حکم دیا. اگر آج پیغمبر اسلام ہوتے تو وہ بھی برش کرتے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف مسواک استعمال کرنا جائز ہے، برش حرام ہے، بدعت ہے، شرک ہے. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے. جیسے دیکھیں گے بدعت، شرک، حرام،
وہ 3 اصطلاحات میں سے یاد کر لیں گے اور کچھ یاد نہیں دین کا. نہیں یہ صرف اور صرف ہر جگہ پہ جا رہے ہیں لوگ کہ کیا what is this? Take it out of your mouth. No, brother, this is sunnah of the holy prophet. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کے پیغمبر کا یہ حال تھا. ٹراؤزر پہن رکھی ہیں بالکل ٹخنوں سے بہت اوپر. ٹراؤزر میں وہی میں نے کہا پاجامہ پہننے سے بہتر نہیں. وہ ٹراؤزر نہیں ہے برادر, دس از سنت. آپ کس قسم کے مولوی ہیں؟ مجھے کہہ رہے سنت رسول ہی ہے. میں نے کہا نہیں. پیغمبر اسلام نے کہا تھوڑا سا اونچا رکھو, زمین پہ کپڑے نہ کھینچیں, وہ مکروہ ہے. وہ بھی مکروہ ہے, حرام نہیں ہے, بدعت نہیں ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ زمین کے اوپر جب کپڑے کھینچ رہے ہوتے ہیں تو وہ نجاست پاک کا طہارت کا مسئلہ وہاں پہ بنتا تھا. یہ نہیں کہا کہ زمین کے اوپر, کیونکہ پرانے زمانے میں لوگ بہت لمبے کپڑے پہنتے تھے, زمین پہ لگتے تھے. تو پیغمبر نے کہا کہ اتنے لمبے مت پہنو کہ زمین پہ لگیں, تھوڑے سے اونچے کر لو. یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ گھٹنے سے تھوڑے سے نیچے ہوں. باقاعدہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, یہ سنت رسول نہیں ہے. پتہ نہیں بات میں ہمارے کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں. یہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں جو بیٹھ گیا ہے کہ نہیں ہمیں اپنا دین اپنے حساب سے ڈیفینیشن دیں گے اور اپنے حساب سے ڈیفینیشن دینے کے بعد دین کو چلائیں گے. یہ دین پیغمبر اسلام کی ڈیفینیشن ائمہ اہل بیت سے سمجھیں کہ سنت رسول کیا تھی. اگر کسی اور سے پوچھیں گے نہ جانے وہ دین سکھانے بیٹھے گا, کیا سکھا دے گا؟ وہ یہی ہو رہا آج. پیغمبر نے دانت صاف کرنے کی تاکید کی ہے. 3 چیزوں کے پیغمبر اسلام نے بے انتہا تاکید کی. دانت صاف کرنے کی پہلی چیز بے انتہا تاکید, یہاں تک کہ مستحب ہے نماز پڑھنے سے پہلے اپنے دانت صاف کر لو. اور کہہ رہے ہیں نہیں رسول خدا نے مثال نہیں, آپ نے کہا دانت صاف کرو. اس زمانے میں لوگ دانت صاف نہیں کرتے تھے, سارے دانت جلدی جھڑ جاتے تھے, ٹوٹ جاتے تھے لوگوں کے دانت. آپ کہتے تھے نہیں نماز سے پہلے مستحب ہے دانت صاف کر لیا کرو, رات کو سونے سے پہلے مستحب ہے دانت صاف کر لیا کرو, صبح اٹھ کے دانت صاف کر لیا کرو, فجر سے پہلے دانت صاف کر لیا کرو, ظہر سے پہلے. اب لوگوں نے کہا اتنا تاکید ہی ہر وقت کرتے رہتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ القریب حکم دے دو سارے دانت توڑوا کے پھینکوا دو. یہ حقیقت ہے. صحابہ کرام نے کہا 3 چیزوں پہ پیغمبر اسلام نے اتنی تاکید کی کہ ہم سوچ رہے تھے اگلا حکم آنے والا ہے. پہلا ہمسایوں کے حقوق, نیبرز کی یہ رائے سے نہیں. تو صحابہ کہنے لگے اب رسول خدا آج کل میں کہنے والے کہ میراث میں بھی انہیریٹنس میں بھی ان کا حصہ ہوگا. اتنا زیادہ تاکید کرتے تھے. دوسرا کا دانتوں کو حکم دے دیں گے سب توڑ کے پھینک دو دانت, کیونکہ اتنا صاف کرنے پہ تاکید. تیسرا طلاق کے خلاف اتنا بولتے تھے لگتا تھا کہ ابھی آج کل میں کہنے والے طلاق حرام ہے, لیکن کبھی نہیں. لیکن اس کے خلاف بولتے تھے کہ نہیں کوشش کرو کہ نباہ کرو, کوشش کرو کہ نہیں. یہ پورا ایک نظام ہے 3 چیزوں کا. حضرت میں خدا گواہ جو آج تیاری کر کے آیا تھا وہ دین کی ڈیفینیشن میں نکل گیا سارا وقت. انشاءاللہ کل پیش کروں گا کہ پیغمبر اسلام کی جو الفاظ ہیں یہاں پہ سورہ نصر کے اندر میں نے صرف دین کی وضاحت آج کرنے کی کوشش کی کہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, ایک وے آف لائف ہے, اس کو آپ نے اپنانا ہے. چرچ کے اندر انہوں نے کہا کہ بے شک آپ باہر جو مرضی کرے, جو گناہ کرنا چاہو کر لو, صرف چرچ کے اندر حضرت عیسیٰ کی آ کے محبت کا اقرار کر لو. تو حضرت عیسیٰ سولی پہ چڑھے اس لیے تھے کہ تمہارے گناہوں کو لے لیں. معاذ اللہ, یعنی حضرت عیسیٰ کا پورا وہ گناہوں کے لیے جان دینا ہو گیا. ایسے بہت سے لوگوں نے یہ بھی کوشش کی کہ سید الشہداء معاذ اللہ وہ امت کے گناہوں پہ قربان ہو گئے. معاذ اللہ استغفر اللہ, ہر بیت اللہ کی سید الشہداء کی شہادت اتنی سستی نہ ہو کہ گناہوں پہ قربان ہو جائے. میں نے بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ سید الشہداء خون حسین ابن علی بہت قیمتی ہے کہ معاذ اللہ گناہوں پہ قربان ہو جائے. کوئی ایسی ڈیفینیشن نہ بھی دے گناہوں کے لیے. شفاعت بالا تر ہے, شفاعت کا حق ان کے پاس ہے, وہ شفاعت کے نظاروں کی ہی کریں گے, سب کی کریں گے. یہ مت کہو کہ جان بھی ہے کہ ہم جتنے مرضی گناہ کرتے جائیں, نہیں یہ نہیں ہے ڈیفینیشن. خون سید الشہداء بہت اعلیٰ تر ہے, یعنی خود کلمہ توحید, عقائد, نبوت, امامت, ولایت, عقیدہ, معاد, ہر چیز کو بچانے کے لیے, اصول و فروع ہر چیز کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے, گناہوں کو قربانی نہیں دی ہے. بات واضح ہو رہی ہے ذرا؟ گناہوں کو بچانے کے لیے شفاعت, ان کا حق شفاعت کافی ہے, ان کا ایک حق کا شفاعت. حتی معصوم کی ضرورت نہیں, ان کے ایسے خاندان کے اندر بچے ہوں گے جو بچے کتنے ہی ہزاروں لاکھوں کی شفاعت کر دیں گے. ایک فرد ان کے یہاں ایسا ہوگا کہ جو شفاعت کرے گا. ہمارا نظریہ درست ہونا چاہیے کہ دین ہمارا بہت عزیز ہے, ہم اس کو موڈیفائی نہ کرنے کی کوشش کریں, سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین ہمارا کتنا قیمتی دین ہے. ہر چیز کی اس میں ایک وضاحت موجود ہے, ہر چیز کا. آئیں ذرا معصوم کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے, نبی کا معصوم ہونا, امام کا, بہت سی دلیلیں ہیں, قرآن کے اندر بہت آیات ہیں, احادیث ہیں. لیکن امام معصوم سے کہا کہ عقلی دلیل کیا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام
فعجل فرجهم. فرمایا عقلی دلیل کیا ہے؟ کہا کہ اگر نبی اور امام معصوم نہیں ہوں گے تو لوگ ہمیشہ ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کو فالو کرتے ہوئے یہی سوچیں گے پتہ نہیں یہ گناہ کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں، بات صحیح پہنچائی بھی ہے یا نہیں پہنچائی، پتہ نہیں غلطی کی ہے یا نہیں کی ہے، غلطی کر چکے ہیں یا آپ غلطی کرنے والے ہیں. کہا اس لیے اللہ نے معصوم بنا کے بھیجا تاکہ آنکھیں بند کر کے انسان کہے کہ نہیں ان کے پیچھے چلنے میں ہمیں کوئی بھی قباحت نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے منسوس من اللہ معصوم ہے، اس لیے معصوم بنایا. کہا پھر مولا کیوں معصوم ہوتے ہیں؟ کہا کہ کیونکہ تمام گناہوں کی چند گناہ بنیاد ہوتے ہیں، چند گناہ بنیاد ہوتے ہیں، جیسے حسد ہے، جلن، حسد، جیلسی، انویس. کہا ان میں حسد نہیں ہوتی، حسد اس سے ہوتی جو ان سے بہتر ہو، معصوم ہے. دوسرے کا کبر، تکبر، کا ان میں تکبر نہیں ہوتا. تیسرے لالچ، گریڈ، کا ان میں یہ نہیں ہوتا. چوتھے لسٹ ہوتا، شہوت ہوتی ہے، کا ان میں نہیں ہے. کہا یہ چار گناہ ہر گناہ کی بنیاد ہے، سارے گناہ انہی چار گناہوں سے آگے بڑھتے ہیں. کہا معصوم ان چاروں گناہوں سے پاک ہوتا ہے. کہا مولا یہ کیا وجہ ہے کہ آپ ان چاروں گناہوں سے کوئی گناہ نہیں کرتے؟ کہا اگر تمہیں سڈن کانسیکوینسز پتا ہو، فوری اثرات معلوم ہوں کہ اگر یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا تو وہ گناہ کرو گے. مثال کے طور پہ کہا کبھی اپنی چھری رکھ کے آنکھ میں مارو گے؟ کہا کبھی نہیں پتا کہ فوراً آنکھ ضائع ہو جائے گی. کہا کہ کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ چھری آنکھ پہ رکھنے کا اثر کیا ہے اس لیے کبھی بھی آنکھ پہ چھری نہیں رکھو گے. کہا جس طرح سے تمہیں چھری آنکھ پہ رکھنے کا اثر معلوم ہے، ہمیں ہر گناہ کا، ہمارا علم اتنا وسیع ہے کہ ہر گناہ کا فوری اثر دیکھ رہے ہیں کہ اس گناہ کی جہنم میں یہ سزا ہے. کہ اس لیے ہم سے ہر گناہ دور ہے. اب قرآن کے اندر جو آیت ہے بہت سی دلیلیں ہیں قرآن کے اندر، تو میں ایک آیت پیش کر رہا ہوں، اگر سننا چاہیں گے نہیں تو تمام کر دیتا ہوں. تو اب سن لیجیے، قرآن میں بے انتہا آیات ہے. ایک آیت کو علامہ طباطبائی نے تو یہ کہ اس آیت کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے بھی عصمت ثابت کی ہے کہ علامہ طباطبائی نے بھی یہ جو آیت ہے نا کہ انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، لا ینال عہد الظالمین، اس آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے سے علامہ طباطبائی نے عصمت ثابت کی ہے. پوری آیت سے نہیں، پورے سورے سے نہیں. لا ینال عہد الظالمین، میں کیونکہ کہہ چکا ہوں تو مجھے پھر اس کی وضاحت کرنی پڑ جائے گی. لا ینال عہد الظالمین، تھوڑا سا 5 منٹ میں زیادہ لوں گا. میرا عہد، میری کووننٹ، میرا عہد جو ہے وہ ظالمین کو کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا، نہیں ملے گا. امامت کبھی بھی ظالمین کو نہیں ملے گی. اس چھوٹے سے ٹکڑے سے علامہ طباطبائی نے عصمت ثابت کی ہے. کہ ظلم کی 3 اقسام ہیں. ظلم قرآن کی روح سے ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے کہ جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، سورہ لقمان ہے قرآن کے اندر، یا بنی لا تشرک باللہ، میرے لفظ جگہ کبھی شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک کہ شرک ظلم عظیم ہے. غلط عقیدہ رکھنا ظلم ہے، یعنی اللہ پہ ظلم ہے. تو اعتقادی لحاظ سے پاک ہونا، یعنی دیکھیے پہلی چیز ہے ظلم کی 3 اقسام اگر ذہن میں رہ جائیں تو ظلم کا پہلا ہے اللہ پہ ظلم، دوسرا ہے مخلوق پہ ظلم جو سب سمجھتے ہیں، دوسروں پہ ظلم کرنا، ان کے حق نہ دینا، اور تیسرا اپنے اوپر ظلم. تو نفسی، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے، اگر بات واضح ہو گئی ہو تو. ظلم 3 طرح کے ہیں. اب کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا عہد امامت کبھی بھی ظالمین کو نہیں ملے گا، ظلم کرنے والوں کو نہیں ملے گا، ظالم کو کبھی نصیب نہیں ہوگا. اب اس آیت سے علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ جو پہلے بھی ظلم کرتے رہے، آئندہ بھی ظلم کرتے رہیں گے، پہلے ظلم کرتے رہے آئندہ بھی، ان کو کبھی امامت نہیں ملے گی. دوسرے وہ جنہوں نے پہلے کبھی ظلم نہیں کیا لیکن آئندہ ظلم کریں گے، ان کو بھی امامت نہیں مل سکتی. تیسرا کرو وہ جنہوں نے پہلے تو ظلم کیا آئندہ ظلم نہیں کریں گے، یعنی توبہ کر لیں گے. کہاں یہ عادل ہو سکتے ہیں لیکن ان کو کبھی بھی امامت نہیں ملے گی کیونکہ ان کی زندگی کے ایک حصے میں ظلم کا اطلاق ہوتا ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں ظالم تھے، کہا اللہ نے کہا کبھی بھی ظالم کو نہیں ملے گا. پتہ نہیں بات آگے ہوئی نہ ہوئی، نہ پہلے کبھی ظلم ہو نہ آخر میں کبھی ظلم ہو. چوتھا گروہ وہ ہے جس کی زندگی میں کبھی بھی ظلم نہیں ہوا، نہ خدا پہ ظلم ہے نہ لوگوں پہ نہ اپنے اوپر، ایسے ہی تو معصوم کہا جاتا ہے. بات آگے ہوئی. آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے سے علامہ طباطبائی نے پوری عصمت ثابت کی ہے. یہ ایک آیت ہے جس سے عصمت ثابت ہوتی ہے کہ کبھی بھی اللہ کسی بھی ظالم کو امامت نہیں دے گا. تو اب امامت کے لیے عصمت شرط ہے. اور بہت سی آیات ہیں، میں نے جس آیت کو پیش کرنا تھا وہ آیت تطہیر ہے جو آپ کی سب کی سنی سنائی ہوئی آیت ہے. اللہ نے آیت تطہیر یعنی پاک رکھنے کی،
پاکیزگی یعنی عصمت. توجہ کیجیے گا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اس وقت جوابی عملی کہتے ہیں یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اہل بیت, میں ظلم کو آپ سے دور رکھوں گا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, رجس کو آپ سے دور رکھوں گا. رجس کا میں ترجمہ نہیں کر رہا, میں رجس کو آپ سے دور رکھوں گا. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو رجس سے دور رکھوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں وضاحت کر دوں, بہت سے لوگوں کے لیے واضح ہوگا کہ بہت سے وضاحت کی ضرورت ہے. اگر اللہ یہ کہتا ہے نا کہ اہل بیت میں آپ کو رزق سے دور رکھوں گا, تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت تو رزق کے پاس جانے کی معذ اللہ کوشش کریں گے, اللہ دور رکھے گا. سبحان اللہ. لیکن اللہ نے کہا نہیں, رزق آنے کی کوشش کرے گا, میں دور رکھوں گا. رزق آنے کی کوشش کرے گا, چاہے وہ عقیدے کا رزق ہو, شراب کا رزق ہو, جوئے کا رزق ہو, یہ سارے کے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. بے شک جوا, شراب, انصاب, ازلام یہ سب رجس ہیں. بت پرستی رجس ہے. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے. 10 آیات ہے کہ وقت نہیں ہے. 10 آیات ہے جہاں پہ اللہ نے رجس استعمال کیا. اللہ نے کہا ہر طرح کے رجس کو دور رکھوں گا. اے اہل بیت میں ہر طرح کے رجس کو دور رکھوں گا. آپ سے اہل بیت, آپ سے رجس کو دور رکھوں گا. آپ کو رجس سے نہیں, آپ کبھی جانے کی کوشش نہیں کرے گا, رجس آنے کی کوشش کرے گا. اب اگر کوئی اہل بیت کے پاس نہ آئے, اب اگر کوئی اہل بیت کے پاس نہ آئے تو وہ اپنے آپ کو رزق قرار دے رہا ہے. جو خود ہی رزق سے اسے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اہل بیت میں رزق کو آپ سے دور رکھوں گا. ہر وہ چیز جو رزق ہے میں اسے دور رکھوں گا, آنے ہی نہیں دوں گا. ہر وہ چیز جو رزق ہے, اب بھی اٹھا کے دیکھ لیجیے, میں بہت سی آیات پیش کر سکتا ہوں. یہ خود 1.5-2 گھنٹے کی میری تقریر کا موضوع ہے, جس کو میں آپ کے سامنے سے ایک جملے کے اندر خلاصہ کرنا چاہ رہا ہوں. میں 1.5-2 گھنٹے سے زیادہ بول چکا ہوں اس موضوع کے اوپر, کیونکہ مزاح کر چکا ہوں. ایک سے جملے کو پیش کروں گا خلاصہ, اور آپ کے سامنے تلخیص پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ مجمع ضرور محظوظ ہوگا. اب ہر وہ چیز جسے اللہ نے رزق قرار دیا ہے, اللہ نے اسے اہل بیت سے دور رکھا ہے. آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ کون کون اہل بیت میں ہے. خدا کی قسم, جب میں نے اس مسئلے کو مناظرے کے دوران میں پیش کیا تھا تو لوگوں نے کہا کہ اب اس آیت کے اوپر بحث کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ کون ہے اہل بیت میں کون نہیں ہے. اگر رزق ڈیفائن ہو جائے تو جہاں جہاں رزق نظر آئے تو وہ اہل بیت میں نہیں ہے. پتہ نہیں وعدہ کر سکا ہوں کہ نہیں. جہاں جہاں پہ رزق نظر آئے وہ اہل بیت نہیں ہے, اور جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں رزق نہیں ہوگا. اب جو آج میں پیش کر رہا ہوں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اللہ نے یہاں 2 رزق گنوائے ہیں, آپ بت پرستی کے رزق سے بچو اور قول زور سے. سبحان اللہ. زبردستی اپنی بات کو منوانے سے, ان 2 چیزوں سے بچو, یہ رزق ہے. توجہ چاہوں گا. اسی لیے اہل بیت نے زبردستی نہیں منوایا تھا, مانتا کا نہیں مانتا تھا, چلا تھا. ہمیں تیرے ماننے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ نہیں واضح ہے یا نہیں ہے. جب امیر المومنین غدیر خون کے میدان میں کھڑے تھے نا, تو رسول خدا نے کہا یار سب سے بیعت لے لیجیے, تو آپ یوں ہاتھ کھڑا اس طرح سے کھڑے ہو گئے. ہتھیلی آپ کی زمین کی طرف تھی. تو لوگوں نے آ کے رسول خدا سے کہا یا رسول خدا, علی بن ابی طالب کا ہاتھ ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے, پان جو ہے اس طرح سے نہیں ہے, بلکہ آپ نے پان یوں رکھا ہوا, کہتے ہیں آ کے بیعت کر لو. کہا کہ جب میں نے علی کو مولا قرار دے دیا, پھر مجھ سے مت پوچھو, علی سے پوچھو. کہا یا علی کیا بات ہے, یہ آپ بیعت یوں کیوں لے رہے ہیں, ہتھیلی زمین کی طرف کیوں, آسمان کی طرف کیوں نہیں ہے. کہا کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا, لے رہا ہوں. مانگنے والے اور ہیں, لینے والے اور ہیں. میں کہوں چاہوں گا. کہا کہ قرآن سے کوئی دلیل ہے, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا, قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ. اے میرے حبیب, جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی نہیں اللہ کی بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر ہے, نیچے نہیں. کہ اسی لیے مجھے ید اللہ کہا جاتا. تو کہا کہ ایک امام کا پہلی علامت تھا کہ جب قول زور سے نہیں منوائیں گے اپنے آپ کو, کہ نہیں مانتے مت مانو, تمہیں نقصان ہوگا مجھے نقصان نہیں ہے. اور دوسرے کہا کہ فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ, بت پرستی کے رجس سے بچو.
بت پرستی کے رجس سے بچو. تو بت پرستی رجس ہے جہاں بت پرستی نظر آئے, سبحان اللہ سبحان اللہ. یا تو پھر یہ کہو کہ رجس نہیں ہے تو وہ قرآن کی مخالفت ہے, اور اگر کہو رجس ہے تو پھر جہاں جہاں بت پرستی نظر آئے وہ اہل بیت نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ. نہیں واضح کر سکا. حضرت ہمارے بھائیوں کا پورا فلسفہ یہ کہ سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم. سبحان اللہ. فلسفہ یہی ہے نا, ان کا پورا دین اسی پہ پیش کرتا ہے, پورا کا پورا. ان لوگوں ہمارا نہیں, ان کا پورا دین اس پہ پیش کرتا ہے کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ سب سے راضی ہو سوائے ایک کے, وہ ہے علی بن ابی طالب, وہ ہے کرم اللہ وجہہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں واضح کر سکا, نہیں واضح کر سکا. وہ سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو. وہ کہتے ہیں سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو سوائے علی کے, وہ ہے کرم اللہ وجہہ. اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا. کیا کرم کیا؟ کہ اسلام سے پہلے بھی جب سارے صحابہ بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے تو ایک علی کی پیشانی تھی جو اسلام سے پہلے بھی کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی. سبحان اللہ. بے شک. اپنی بات واضح ہوئی یا نہیں ہو؟ تو اللہ نے کہا تھا بت پرستی رجس ہے, اہل بیت کو اللہ نے اہل بیت کو اللہ نے پاک بنایا ہے, ہر طرح کے اس کو دور رکھا ہے. تو ایک ہستی واضح ہو گئی اہل بیت کی کہ اسلام سے پہلے اگر کہیں پہ بھی ازواج میں دوسرے لوگوں کے اندر کہیں بت پرستی نظر آئے سمجھ لو یہ اہل بیت میں نہیں ہے. ایک علی بن ابی طالب ہے کہ اسلام سے پہلے بھی کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا. اور رسول خدا سے متعلق تو سوال کسی کی ضرورت ہی نہیں کہ کوئی کہہ دے, لیکن علی سے متعلق سب کہتے ہیں کہ کرم اللہ وجہہ. ہم تو کہتے ہیں علیہ السلام, ہم نہیں کہتے کرم اللہ, ہم کہتے ہیں علیہ السلام. وہ کہتے ہیں نہیں کرم اللہ وجہہ, کیونکہ باقی سارے رضی اللہ عنہم ہیں. تو کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ, اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا کہ وہ اتفاقاً پہلے سے بھی کبھی انہوں نے اتفاقاً. تو کیا کہہ رہے ہیں, باقی سب لوگوں کو کلین شیٹ دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں علی بن طالب اللہ نے ایسا کرم کیا ان کے چہرے پہ, کبھی بت پرستی کی ہی نہیں. اللہ نے کہا کہ ہاں میں یہ بھی کہتا ہوں اللہ ہی نے کیا, کیونکہ اللہ خود ہی کہتا ہے میں نے ہر رزق کو دور رکھا ہے. تو اللہ نے ہر طرح کے رزق کو دور رکھا ہے. ہماری لاکھوں روح قربان ہو جائیں ایسے ائمہ پہ کہ اتنے پاک و پاکیزہ ہے, اتنے پاک و پاکیزہ ہیں کہ اللہ ان کی تطہیر کی طہارت کی گواہیاں دے رہا ہے. اتنے پاک و پاکیزہ ہیں, ان کا کردار ہو, اخلاق ہو, عقیدہ ہو, ہر طرح سے پاک ہیں. اور جو ان کی گود کے پلے ہیں ان کا کردار اسی طرح سے پاک ہے. خود سے گواہی دیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, بعض کے لیے. ہمارے سب معصومین نے, ہمارے ہر امام نے خاندان اہل بیت کے 2 افراد کی بے انتہا تعریف کی ہے, اور ہمارے علماء ان کی عصمت کے قائل ہیں. یعنی 14 معصومین میں نہیں ہیں, لیکن صرف معصوم 14 نہیں ہیں, انبیاء سب معصوم ہیں. جناب مریم معصومہ ہیں. ہمارے علماء کہتے ہیں 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ ائمہ کے جملے بڑے عظیم ہیں, یہ غیر معصوم کے لیے استعمال نہیں ہوتے. کون کون؟ جناب زینب کبریٰ, حضرت عباس, حضرت علی اکبر اور دوسروں کے لیے بھی. لیکن ان دونوں کی عظمت 14 معصومین علیہ السلام کے بعد کہتے ہیں کہ کسی کا اتنا مقام نہیں جتنا ان 2 ہستیوں کا ہے. کیوں؟ جو الفاظ معصومین نے ان کے لیے استعمال کیے, حضرت امیر المومنین نے, حضرت زہرا نے, جناب خطیب مرتبت نے, خود امام سجاد کا جملہ مثال کے طور پہ عالمۃ غیر معلمہ, ایک ایسی عالمہ جس کو کسی نے تعلیم ہی نہیں دی. بہت بڑا جملہ ہے, بہت بڑا جملہ. وضاحت نہیں کر سکتا, وقت نہیں کہ میں اس کی وضاحت کروں اس جملے کی. اور حضرت عباس علیہ السلام کے لیے کہ چوتھے امام کا جملہ کہ ان لعمی العباس مقام عند اللہ یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامہ. روز قیامت جب میرے چچا عباس کے مقام کو لوگ دیکھیں گے تو اللہ ان کو وہ مقام دے گا کہ ہر شہید غبطہ کھائے گا, رش کرے گا. یہ سوچے گا کہ اتنی عظمت دی اللہ نے عباس علیہ السلام کو. جناب عباس کا مقام ایسا ہوگا, انبیاء آ کے دیکھیں گے کہ عباس ابن علی کا یہ مقام ہے. اتنی عظمت ہوگی. کیوں؟ تلوار سے جہاد کو جہاد اصغر کہا جاتا ہے, اور جہاد بالنفس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے. میدان کربلا کا جہاد اصغر سارے جہاد اکبر سے افضل. جہاد یعنی کیا؟ تلوار کا جہاد ہے. لیکن اس میدان کربلا کے اندر جناب عباس جہاد اکبر بھی کر رہے تھے. کیسے؟ جملے پیش کروں آپ کے سامنے, کیونکہ کسی مومن نے ریکویسٹ کی تھی ان مسائل سے متعلق. شب عاشور سید الشہداء نے جناب عباس سے کہا کہ شب عاشور 9 محرم کی رات کو, یعنی شب تاسوعہ, کہ ایک رات کی مہلت مانگ لو. اور کس سے کہا؟ جناب عباس سے. کب؟ جناب سید الشہداء جناب زینب کبریٰ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ بہن شہادتیں ہوں گی, اور اب ایسا وقت آنے والا ہے کہ آپ سب کو قیدی بنا لیا جائے گا,
میری شہادت ہو جائے گی, عباس مارے جائیں گے, علی اکبر مارے جائیں گے, اور محمد شہید ہو جائے, سب کو شہید کر دیا جائے گا. سید سجاد کے ساتھ آپ کو کوفہ لے جایا جائے گا. سب یعنی اب مولا سمجھا رہے ہیں کہ اب تسلی دینے کا وقت نہیں رہا, بلکہ بتا دینے کا وقت ہے کہ آگے کیا کچھ مصائب آنے والے ہیں. ابھی گفتگو کر ہی رہے ہیں, بی بی رو رہی ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, دونوں بہن بھائی بیٹھے ہیں, اچانک جناب عباس آتے ہیں. کیونکہ تاریخ میں نا الفاظ لکھے جاتے ہیں, انداز نہیں لکھا جاتا. انداز نہیں ہوتا, الفاظ ہوتے ہیں. جناب عباس علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ مولا, اور پوری زندگی سیدی و مولائی کہا بچپنے سے. کیوں؟ کیونکہ ماں نے کہا تھا کہ بیٹا یہ جناب زہرا کے بیٹے ہیں حسن حسین, اور تم میرے بیٹے ہو, میرا بیوی سے کوئی تقابل نہیں ہے, اس لیے تم کبھی بھی بھائی مت کہنا, اخی مت کہنا, ہمیشہ کہنا سیدی و مولائی. اور پوری زندگی جناب عباس نے سیدی و مولائی کا صرف شہادت کے وقت جب آواز دی ہے تو کہا یا اخا ادرک اخاک, بھیا میری مدد کے لیے آئیے. سب مورخین نے لکھا ہے کہ صرف شہادت کے وقت جناب عباس نے بھائی کہا جب دنیا سے جا رہے تھے. اب 9 محرم کے وقت جناب عباس آئے, اور آنے کے بعد کہا کہ مولا حملہ ہو گیا. یہ جناب عباس نے کہا مولا حملہ ہو گیا. یہ تاریخ میں صرف اتنا جملہ لکھا ہے کہ راوی جو ہے نا اس نے کہا کہ حملہ ہو گیا. جناب عباس نے کہا حملہ ہو گیا. یہ الفاظ ہیں, انداز یہاں پہ نہیں بتایا. یہ نہیں بتایا کہ کیسے کہا مولا حملہ ہو گیا. اگر الفاظ یہ اتنا خبر دینا مقصود ہوتا مولا حملہ ہو گیا تو اس کا مطلب تھا کہ مولا کو خبر دینا کہ مولا حملہ ہو گیا. بلکہ میرا دل کہتا ہے نہیں, جناب عباس خبر نہیں دے رہے بلکہ اجازت مانگ رہے ہیں. کہہ رہے مولا حملہ ہو گیا. 2 محرم کو جب ہر کے لشکر نے کہا تھا کہ خیمے یہاں سے اکھاڑ لو, تو اس وقت جناب عباس نے جملہ کہا تھا جناب سید الشہداء سے, کہا مولا آپ کی اجازت ہے, 1000 کا تو لشکر ہے, 1000 کا تو لشکر ہے, مجھے اجازت دیجیے ابھی سب کو دیکھ لیتا ہوں. کہا نہیں عباس ہم پہل نہیں کرنا چاہتے, ہم نہیں چاہتے کہ جنگ ہماری طرف سے شروع ہو. شب عاشور میں جناب عباس جناب علی اکبر کو جملہ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ علی اکبر ہم عمر سعد کی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے. آدھی فوج سے میں اکیلا جنگ کروں گا, اور آدھی جو فوج رہ جائے گی نا اس کو پھر دوبارہ آدھی فوج میں حصہ تقسیم کر لیں گے. آدھی فوج سے تم لڑنا, آدھی فوج سے سارے کے سارے اصحاب اہل بیت افراد باقی رہ جائیں گے. میں جلدی سے اس آدھی فوج کو قتل کر کے تمہاری مدد کے لیے آؤں گا, پھر ہم دونوں تمہاری جو مقابلے میں دشمن ہوگا اس کو قتل کریں گے, پھر ہم جا کے اصحاب کی مدد کریں گے. اللہ اکبر, یہ جناب عباس کی شجاعت ہے. اتنا ان کا اعتماد تھا میرے ان کی تربیت کے اوپر, لیکن اجازت کا عالم عجیب تھا. اب یہ جو 8 محرم گزر گیا, 9 کی رات سے آگے جملہ کہتے ہیں مولا حملہ ہو گیا. یہاں پہ جناب عباس خبر نہیں دے رہے تھے, اجازت مانگ رہے تھے. وہ جو 2 محرم کو مولا نے کہا تھا نا, کہا تھا کہ ہم پہل نہیں کرنا چاہتے, کہ مولا حملہ ہو گیا. مولا آپ نے کہا تھا ہم پہل نہیں کرنا چاہتے, حملہ ہو گیا, آپ کی اجازت ہے میں جا کے جنگ کروں, یہ مقصود تھا. تو آپ نے کہا مولا حملہ ہو گیا. ایک جملہ یہاں تک کہ خود طبری نے بھی جناب عباس کے لیے لکھا ہے, سب علماء نے لکھا, بہت ہی بہت جملہ ہے. یہ جملہ امام حسین نے حتیٰ جناب علی اکبر علیہ السلام کے لیے نہیں کہا. کیا جملہ ہے؟ بہت بڑا جملہ ہے, بہت بڑا جملہ. میں جب پڑھتا ہوں میری کیفیت عجیب غریب ہو جاتی ہے. کہ بے نفسی لکل ورا, میری جان تجھ پہ قربان. سید الشہداء نے جناب عباس کو کہا کہ میری جان تجھ پہ قربان, بھیا 1 رات کی مہلت مانگ لو. اب جناب عباس سے رہا نہ گیا. ایک مرتبہ سر سے ماما اتارا اور اپنے گھٹنے پہ کہا مولا یہ آپ نے کیوں کہا کہ آپ مجھ پہ قربان؟ میری ماں نے تو مجھے بچپنے سے سکھایا کہ میں آپ پہ قربان. میں کہوں گا مولا آپ جناب عباس کی نفسیات کو بالکل صحیح سمجھ گئے ہیں. معصوم کون مشورہ دے سکتا ہے؟ معصوم سے بہتر کوئی کسی کو نہیں سمجھتا. میں کہوں گا مولا اب آپ جو چاہیں جناب عباس سے کام لے لیجئے. آپ جانتے ہیں کہ جناب عباس کی نفسیات کیا ہیں, وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کو کوئی آنچ آ جائے, آپ کو کوئی حرف آ جائے, کوئی آپ پہ حملہ کرے اور جناب عباس برداشت کر لیں. کہا کہ اے عباس میری جان تم پہ قربان, بھیا جا کے 1 رات کی مہلت مانگ لو. اس لیے ہے جہاد اکبر جناب عباس کا. کہا 1 رات کی مہلت مانگ لو. مولا یہ کسی اور سے کہہ دیتے کہ جا کے 1 رات کی مہلت مانگ لو, جناب علی اکبر سے, جناب قاسم سے, کسی صحابی سے کہہ دیتے, ان کے لیے بڑا آسان تھا. سب سے سخت ہی جناب عباس کے لیے تھا. کیوں؟
جناب عباس کہنے مولا اجازت دیجیے میں آپ کے دشمن کو جان سے مار دوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی میلی آنکھ آپ کی طرف اٹھے، میں اس آنکھ کو نکال دوں گا۔ جناب عباس کی نفسیات کچھ اور ہے۔ امام حسین کے جب ایک مرتبہ مدینے میں ولید نے اونچی آواز سے بات کی تھی نا، امام حسین نے کہا تھا کہ یا ابن الزرقاء کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ جناب عباس نے دروازہ گرا دیا تھا اور فوراً تلوار کھینچے گا، مولا اجازت دیجیے کون ہے کس کا قتل کرنا؟ کا نہیں عباس تلوار واپس رکھ لو، نبی کا شہر مدینہ ہے، ہم یہاں جنگ نہیں کریں گے۔ جناب عباس امام حسین کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتے۔ اب مولا عباس کو سید الشہداء حکم دے رہے ہیں، کہتے ہیں عباس ایک رات کی مہلت مانگ لو۔ اب ایک مرتبہ جناب عباس نے تلوار نکالی، گھٹنے پہ مار کے توڑ دی، کہا علی اکبر اب ہمیں یقین ہو گیا ہم مرنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ کہا مولا مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جا کے اجازت مانگ لو، بس میں اجازت کے لیے جا رہا ہوں۔ اپنی تلوار کو نہیں لے کے گئے، اب چلنا شروع ہوئے۔ وہاں سے عمر سعد نے سنا کہ عباس ابن علی آ رہے ہیں۔ عمر سعد تو کیا پوری فوج جناب عباس سے کانپا کرتی تھی، ڈرتی تھی، عباس ابن علی آ رہے ہیں۔ عمر سعد کو کہا نے کہا کہ عمر سعد اب علی کا بیٹا عباس آ رہا ہے۔ کہا کیا بات ہے، رات کے وقت اس طرح سے آ رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ اب دیکھا تھا کہ تلوار ساتھ میں نہیں ہے۔ کہا عباس کیا بات ہے، کیوں آ رہے ہیں؟ کہا کہ میں خبردار کبھی نہ آتا، میرے مولا نے حکم دیا ہے، اگر وہ حکم نہ دیتے میں کبھی بھی تیرے پاس نہ آتا، مولا کا حکم ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ فوراً عمر صاحب نے خود پوچھا، کہا عباس ابن علی، علی کے بیٹے آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ کہا مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں، میرے مولا نے حکم دیا ہے ایک رات کی مہلت۔ میں کہوں گا مولا یہاں مہلت مانگ نہیں رہے تھے، مہلت دے رہے تھے، وہاں جو حر رہ گیا وہ اس طرف آ لے، ایسا نہ ہو کہ حر وہاں پہ رہ جائے، کیونکہ حر کے بیٹے نے بھی آنا ہے، حر کے بھائی نے بھی آنا ہے، غلام نے بھی آنا ہے۔ مولا جانتے ہیں کون کون شہداء کربلا میں ہے۔ کہا عباس ایک رات کی مہلت دے دو بس۔ کہا کہ ایک رات کی مہلت، کا اور کچھ؟ کہا خبردار مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں ہے، اگر مولا نے نہ کہا ہوتا میں نہ آتا۔ فوراً واپس آ گئے۔ بس یہ کیفیت ہے جناب عباس کی عظمت بہت زیادہ ہے، بس رات گزرتی چلی جا رہی ہے۔ میں دو جملے مسائل کے پیش کروں گا، جناب عباس کے مسائل بہت زیادہ ہے، وقت نہیں ہے کیونکہ میں وضاحت تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، دو جملوں کو سنیے گا۔ بس بھی ایک ایسا وقت آیا کہ جناب علی اکبر علیہ السلام نے اذان دی، جیسی اذان دی نا تو فوراً جناب علی اکبر کی اذان کے بعد جناب عباس آ کہا مولا اجازت ہے جنگ کی، اجازت دیجئے میں میدان کربلا کے اندر مارکہ آرائی کروں گا کہ عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، اگر آپ چلے جائیں گے تو میری فوج خالی رہ جائے گی جس کے اندر سپہ سالار نہیں ہوگا۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، تفرقت بہی جیش، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ دیکھنا شروع کیا جناب عباس نے، اصحاب جا رہے ہیں ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں۔ پہلے جناب سعید کی شہادت جب ہوئی نا، جب جناب سعید 90 برس سے زیادہ کے ایک بوڑھے صحابی تھے، جب ایک مرتبہ ان کا لاشیں گرنے لگا نا تو جناب عباس سے برداشت نہیں کہا کہ مولا پہ اصحاب نہیں رہے، اجازت دیجیے چلا جاؤں۔ کہا کہ نہیں عباس آپ فوج کے سپہ سالار ہیں۔ اب ایک مرتبہ جوان بچوں کی شہادتیں ہونے لگی، اور محمد کی شہادت ہوئی، جناب قاسم کی شہادت ہوئی۔ کہا مولا اب تو گود کے پالے بچے بھی شہید ہونے لگے ہیں، مولا میرے گودوں کے پالے بچے بھی شہید ہو رہے ہیں، مولا اجازت دیجیے کہ عباس ابھی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ایک ایسا وقت آیا، ظہر کا وقت آ گیا، ظہر کا وقت گزر گیا، کہ مولا اجازت دیجیے کہ عباس ابھی نہیں۔ ایک مرتبہ آیا اس خیمے میں دیکھا جہاں پہ مشقیں رکھی تھی، کچھ بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک بچی کو دیکھا 4 برس کی بچی بار بار مشقیں ہلا ہلا کے دیکھ رہی ہے، شاید کسی مشق میں پانی رہ گیا ہو۔ اب جناب عباس کی غیرت سے برداشت نہیں ہوا، کہا بی بی یہ مشق اٹھا اپنے بابا سے مجھے اجازت دلا دو۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے مشق اٹھائی، کہا بابا چچا عباس سے کہ مجھے پانی لا دے۔ جناب عباس کو مشق دی، کہا کہ بھیا جاؤ جا کے بچی کو پانی لا دو۔ پھر جملہ کہا کہ عباس اس سے پہلے کہ میدان جنگ میں جاؤ ایک مرتبہ بہن زینب سے ودا کر لینا۔ آئے جناب عباس خیمے کے باہر کھڑے ہوئے، اندر نہیں آتے، آواز یہ کہ بی بی میرا آخری سلام قبول کرنا، بیوی میں الوداع کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جناب زینب نے آواز دی کہ بھیا عباس ایک مرتبہ خیمے میں آؤ، کہ بھیا اندر آ جاؤ۔ جناب عباس بہت بلند تھے، بہت خوبصورت تھے، وجیہ تھے۔ جیسے اندر گئے نا جناب زینب نے دونوں باہیں جناب عباس سے گلے میں ڈال دی، جیسی دونوں باہیں ڈالی ایک مرتبہ کا بھیا ذرا میری طرف دیکھنا۔ اب جناب عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، غیرت مند تھے نا، برداشت نہیں کر سکے۔ کہا بی بی کیا بات ہے، اے میری آقا زادی کیا بات ہے، جیسے کہا نا سید اچھی مولا سے کہا کہ میری آقا کیا بات ہے بی بی۔ کہا کہ بھیا عباس جب میں کوفے میں آئی تھی نا تو میرے بابا نے جناب حسن کو ہٹایا، میں نے حسین کو ہٹایا، میرے اونٹنی کی مہار خود پکڑی، کہا کہ زینب ذرا اونٹنی کے الماری کا پردہ ہٹا دو۔ میں نے جیسی پردہ ہٹایا نا میرے بابا نے کہا زینب دیکھ لو یہ کوفے کا پہلا چوک ہے۔ جب میں نے سنا نا کہ بابا نے کہا کوفے کا پہلا چوک، پھر کا پردہ ہٹا یہ کوفے کی پہلی گلی،
میں نے کہا بابا یہ کیا بات ہے, مجھے کوفے کی گلیاں چوک کیوں دکھا رہے ہیں, میں بازاروں میں نہیں آؤں گی, عباس کو بتائیں, محمد حنفیہ کو بتائیں. کہا بیٹی کل یہی کوفہ ہوگا, تمہیں قیدی بنا کے لایا جائے گا. اجرکم اللہ. کہا عباس میں سوچا کرتی تھی, بابا نے کہا ہے مجھے یقین تھا ایسا ہوگا, لیکن میں سوچا کرتی تھی کس کی جرأت ہوگی مجھے قیدی بنائے, میرے ہاتھوں میں رسیاں آئے, جبکہ میرا عباس جیسا بھائی ہے. لیکن اب بھائی عباس, ابھی جب تم نے کہا نا بی بی الوداع, تو مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے رسیاں دیں گی. اللہ میں نے تمام کر دیا. بس ایک مرتبہ جناب عباس نے اجازت لی, کہا بی بی مجھے اجازت دے دیجئے, وعدہ ہے, میں نے وعدہ کیا تھا بابا سے, ماں سے وعدہ کیا تھا میں اپنی جان قربان کروں گا. اب چلے, ایک مرتبہ علم ہاتھ میں لیا, مشکیزہ کاندھے پہ رکھا, سوار ہوئے, نہ جانے کس انداز سے چلے ہیں. شیعہ سنی سب مورخین نے لکھا ہے کہ 4000 تیر اندازوں نے جناب عباس کا راستہ روکنے کے لیے راستے میں کھڑے تھے. 4000 تیر انداز. کہا کہ روک لو, بس عباس کو فرات تک نہ پہنچنے دینا. میں کہوں گا عباس اس ہستی کا نام ہے جو نگاہوں سے فوج کو فتح کرتا ہے. بس ایک مرتبہ بلند سر کو بلند کیا اور آنکھوں کو کھول کے غضب سے دیکھنا شروع کیا. لوگ اس طرح سے بھاگنے لگے جس طرح سے شیر کے آنے پہ بکریاں بھاگتی ہیں. بس ایک مرتبہ میں کہوں گا مولا عباس آپ کی عظمتوں کو سلام. آخری جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ اپنے زلجنا کو ایک فرات میں اتار دیا اور فوراً کہا اشرب الماء, گھوڑے سے کہا اشرب الماء, پانی پی لے. میں کہوں گا مولا آپ کو بھی سلام, آپ کی سواری کو بھی سلام. جانور ضرور تھا لیکن پانی نہیں پیا, سر کو ہلا دیا. شاید اس جانور کو بھی امام حسین کی بیٹی کی پیاس یاد تھی. یہاں تک کہ کہا پانی پی لے, کہا نہیں میں بھی پانی نہیں پیوں گا. ایک مرتبہ جناب عباس نے مشکیزہ فوراً پانی میں ڈالا, بھرنا شروع کیا, دونوں ہاتھوں سے پانی اٹھا کے مشکیزے میں ڈالنا شروع کیا. میں اور آپ جب پانی میں دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اپنی صورت نظر آتی ہے, لیکن جب جناب عباس نے ہاتھ سے پانی اٹھایا نا تو کہتے ہیں کہ جناب عباس کو جناب سکینہ کی صورت نظر آ رہی تھی. ایک مرتبہ آواز کا بی بی کچھ دیر اور انتظار کر لو, میں ابھی پانی لے کے آتا ہوں. وہاں پہ ایک بچی خیمے کے باہر کھڑی تھی, وہ بچوں سے کہہ رہی تھی بچوں دیکھو ہاتھوں میں سب نے کوفے لے رکھے تھے, وہ میرے چچا عباس آ رہے ہیں, جیسے پانی لائیں گے نا اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گی. وہ جو علم ہے نا وہ میرے چچا عباس. ایک مرتبہ دیکھا کہ علم لڑکھڑانے لگا. بچی نے ایک مرتبہ آواز دی کہ بچوں زمین پہ کوفے رکھ دو, ہاتھوں کو بلند کرو, میں دعا کروں کہ تم آمین کہنا. ایک مرتبہ ننے ننے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگارہ میرے چچا کی خیر, پروردگارہ میرے امو کی خیر. بچے آمین کہنے لگے. تڑپتے ہوئے ہاتھوں میں دیکھا. ایک مرتبہ جناب عباس کا دایاں بازو قلم ہوا, بایاں بازو قلم, بس میں نے مساحت کو تمام کر دیا. ایک مرتبہ جب کوئی دعا مانگنے لگتا ہے نا تو ہاتھوں کو بلند کرتا ہے, اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو وہ نگاہوں کو بلند کرتا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بھی وقت زیادہ ہو گیا ہے, صرف ایک دعا کروں گا. پروردگارا, کہتے ہیں کیسے باب الحوائج بنے جناب عباس, کیسے بنے؟ ایک جملے کو پیش کرتا ہوں. باب الحوائج کیسے ہیں جناب عباس؟ جناب عباس نے نگاہوں کو بلند کیا, جب دانتوں سے مشکیزے کو پکڑا نا تو نگاہوں کو بلند کیا. کہا پروردگارا یہ پانی خیمے میں پہنچ جائے. ایک تیر لگا, سارا پانی بہہ گیا. آواز ہے عباس ہم نے آپ کی دعا کو نہیں سنا, لیکن اس دعا کے بدلے آپ کو باب الحوائج بنا دیا. کہا پروردگارہ تیری مصلحت تو جانے, لیکن پروردگارہ میری اس دعا کو ضرور قبول کر لے. کہا کیا عباس؟ کہا پروردگارہ اب جو پانی خیمے میں نہ پہنچے, میرا لاشا بھی خیمے میں نہ پہنچے. ایک ہی لاشا ہے جسے چھوڑ کے سید الشہداء, جسے میدان کربلا میں سے اٹھا کے خیمے میں نہیں لے گئے. پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ جب جناب سید الشہداء لاشے پہ پہنچے. پروردگارہ جب سید الشہداء نے زلجنہ کو یہ لگائی نا, فوراً دوڑا رہے تھے, کہ مجھے میرے بھائی تک پہنچا دے. تو ایک مرتبہ زلجنہ رک گیا. امام حسین اترے, دیکھا زمین پہ ایک بازو پڑا ہے, اٹھا کے سینے سے لگایا, پیار کیا, کہا یہ میرے بھائی عباس کا بازو ہے. پھر آگے بڑھے, دیکھا دوسرا ہاتھ ملا, اسے بھی اٹھایا, پیار کیا. جیسے ہی لاشے پہ پہنچے نا تو ایک مرتبہ جناب عباس نے جملہ کہا, مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا جب میں دنیا میں آیا نا میں نے سب سے پہلے آپ کو دیکھا تھا. مولا میں دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. مولا
میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, دوسرے میں خون بھرا ہے, مولا خون کو صاف کر دیجیے, میں آپ کی زیارت کر لوں. سید الشہداء نے فوراً امام حسین نے اپنی ابا کو اٹھایا جناب عباس کی آنکھ کا خون صاف کرنے کے لیے. جیسے ابا اٹھائی نا تو جناب عباس نے آواز دی, کہا مولا میں اتنی بھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. کہا مولا میں اتنی بھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. پھر جملہ کہا مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے کے جائیے گا, میری آخری وصیت ہے. کہا کیوں عباس؟ کہا مولا مجھے آپ کی بیٹی سکینہ سے شرم آئے گی, میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا. پروردگارا تجھے باب الحوائج کی عظمتوں کا واسطہ, پروردگارا جناب عباس کی عظمتوں کا واسطہ. چوتھے امام کی حدیث ہے, روز قیامت جب میرے جد رسول خدا سوال کریں گے نا علی بن ابی طالب سے, کہیں گے اے علی زہرا سے پوچھو کہ امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کے آئی ہیں. میرے دادا کہیں گے زہرا آپ کے بابا پوچھتے ہیں آپ کیا لے کے آئی ہیں, تو بی بی کہیں گی کہ اے ابو الحسن میرے بابا سے کہہ دیجئے میں عباس کے 2 بازو لے کے آئی ہوں. تمام شیعوں کی شفاعت کے لیے صرف 2 بازو میرے چچا کے کافی ہے کہ جو راہ خدا میں امام حسین کی بچانے کے لیے قربان کر دیے. پروردگارا جناب عباس کے ان 2 بازوؤں کا واسطہ, باب الحیات کی عظمتوں کا واسطہ, 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارا تجھے واسطہ ان 2 بازوؤں کا, واسطہ جناب زینب کی اس ڈھارس کا, ہمیں ہماری گنہگار آنکھوں میں امام زمان کی زیارت نصیب فرما. پروردگارا جناب ام البنین کی اجری گود کا واسطہ. پروردگارا جتنے مومن مومنات بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما, مقروضوں کے قرض ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, متمنیان حج و زیارات کو جزالات نصیب فرما. پروردگار اسلام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما, خدمت کرنے والوں کو تحقیقات میں اضافہ فرما. پروردگار ہم سب کو خلوص نیت عنایت فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما, آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما, نہ جانے کون کون تیری بارگاہ میں کیا کیا امیدیں لے کے آیا ہوگا. پروردگار تجھے جناب عباس کا واسطہ کسی کو نا امید نہ لوٹانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین یا حسین.